आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं ज़ाकिरा आशिफ़ा आप सबका एक बार फिर से अपने इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इससे पहले कि मैं आज के अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक का आगाज़ करूँ, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें इसी तरह हौसला मिलता रहे और हम इसी तरह आपके लिए एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके लिए इस्लामिक नज़रिए के हिसाब से आपके लिए हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, आज आगाज़ करते हैं आज के इस टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही आगाज़ कर दिया था कि आज का हमारा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आजकल जो ये वबा फैली हुई है, हम जानते हैं कि इस वबा की वजह से हर घर में परेशानी है। चाहे जैसी परेशानी हो, कोई माल से परेशान है, कोई जान से परेशान है, कोई दौलत से परेशान है, तो कोई शोहरत से परेशान है, कोई गरीबी से परेशान है, कोई मुफलिसी से परेशान है, कोई घर की हर तरीके की प्रॉब्लम से परेशान है, और जिसके पास सब कुछ है वो इस वबा की टेंशन से परेशान है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना वायरस ना जकड़ ले। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, हमारे इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त है फालतू चैनल्स पे सब्सक्राइब करने का, गेम के चैनल पे सब्सक्राइब करने का, और फालतू चीज़ों पे हमें सब्सक्राइब करने के लिए, आजकल की दुनियावी चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त है। लेकिन अगर इस्लामिक चैनल आ जाएगा तो हमारे पास वक्त नहीं है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जैसे ही हमारी अगली वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो इसीलिए मैं ज़ोर दे रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस चैनल पे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाती चलूँ। तो आज शुरू करते हैं, हम आगाज़ करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक का, कि मैंने बोला कि दुनिया की तमाम प्रॉब्लम का सिर्फ एक सलूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी प्रॉब्लम है और सलूशन एक कैसे? कोरोना वायरस जैसी वबा जो हर घर में है, लेकिन सलूशन उसका जो बड़े से बड़े तबीब के पास नहीं है, वो मेरे पास कैसे है? बेशक ये इस्लाम ऐसी जगह है, अहले बैत का घराना ऐसी जगह है कि जहाँ हर तरीके की दवा है, हर तरीके का इलाज है और हर तरीके का सुकून है। तो बस चलिए आगाज़ करते हैं आज के हमारे इस बेहतरीन टॉपिक का और इस बेहतरीन वाक़यात का। वाक़या मैं इसलिए बताती हूँ ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ बेशक ऐसा होता है। हज़रत मूसा के ज़माने में एक मोमिना थी, जो कि बहुत ज़्यादा मोमिना थी, हर तरीके की इबादत करती थी, नमाज़ पढ़ती थी, हर तरीके का सब कुछ करती थी, दुआएं करती थी, लेकिन उसको औलाद नहीं थी। अल्लाह अकबर, उसको औलाद नहीं थी। मुसलसल दुआ करती चली जा रही थी, इबादतें करी चली जा रही थी, और एक वक्त आता है जब हम परेशान हो जाते हैं, और हमें जब दुआ होने के वक्त हम परेशान हो जाते हैं और फिर अपने दिल में ये सोच लेते हैं कि पता नहीं ये दुआ मेरी किस्मत में है कि नहीं है। तो आज मैं ये इस वाक़या को आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वाक़या को हर इंसान अपने दिल में सोचे कि क्या वाकई हमारे पास भी ऐसा है कि हमारी कोई दुआ अगर कबूल नहीं होती तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो थक जाते हैं कि ये दुआ कबूल होगी भी कि नहीं हुई। बस उसी तरह वो मोमिना भी बहुत मोमिना थी। तो उसने एक मर्तबा हज़रत मूसा के पास आई और कहने लगी, या मूसा, आप तो वही करते हैं, आप तो तूर पे मुनाजात करने जाते हैं। या मूसा, ज़रा सा अब की बार जब खुदा की बारगाह में जाइएगा तो इतना कर लीजिएगा कि खुदा से ये पता कर लीजिएगा कि क्या मेरे नसीब में औलाद है भी कि नहीं। हज़रत मूसा ने कहा, बेशक मैं जैसे ही तूर पे मुनाजात करने जाऊंगा खुदा की बारगाह में ज़रूर पूछूंगा कि तेरे नसीब में औलाद है भी कि नहीं। बस हज़रत मूसा आए और खुदा की बारगाह में इल्तिजा करने ही वाले थे कि परवरदिगार कहता है, सब चीज़ जानने वाला है मेरा परवरदिगार, सारे
राज जानने वाला है। एक मर्तबा खुदा कहता है, اے موسیٰ جا اس عورت سے کہہ دے کہ تیرے نصیب میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ بس حضرت موسیٰ آئے اور کہنے لگے، اے مومنہ تیرے نصیب میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ وہ مومنہ کا دل ٹوٹا، لیکن ایک بات کا سکون تھا، ایک سکون اس کو یہ تھا کہ مجھے خدا پر یقین ہے۔ بس ایک مرتبہ گھر میں آئی اور آنے کے ساتھ روتی تھی، بلکتی تھی، لیکن اب اس نے یہاں پہ نہ دعائیں کم کری، نہ عبادت کم کری، کچھ بھی اس نے کم نہیں کرا، لیکن اس نے مسلسل ویسے ہی عبادت کرتی تھی، ویسے ہی نمازیں پڑھتی تھی، ویسے ہی روزے رکھتی تھی، ویسے ہی اپنا جو ڈیلی روٹین تھا۔ یہ نہیں کہ اب ہمارے نصیب میں اولاد نہیں، اب میں اولاد کے لیے دعا نہیں کروں گا، اب میرے نصیب میں روزی نہیں ہے تو میں روزی کروں گی ہی نہیں، اب میرے نصیب میں کوئی بھی چیز نہیں ہے تو اب میں اس چیز کو، پریشانیوں کی دعا نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں خدا سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک دن حضرت موسیٰ کچھ سال بعد اس کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ اس کے گھر میں کون سی خوشی آ گئی۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ گئے اور اس مومنہ سے پوچھے، اے مومنہ تیرے گھر میں کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ بس ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے، یا موسیٰ ویسے تو آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا سے بات ہوتی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میرے نصیب میں ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ میرے گھر میں اولاد ہوئی ہے، مجھے اولاد خدا نے دیا ہے اور اسی کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ اب یہاں حضرت موسیٰ پریشان، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی موسیٰ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پریشان اور فوراً خدا کی بارگاہ میں آئے، پروردگارا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے مجھ سے خود کہا تھا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو نے مجھ سے خود کہا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مگر یہ خدا ہے، خدا کی مصلحت کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم سب سے بڑے اگر اپنے آپ کو عبادت گار مان لیں تو ہم نہیں جانتے کہ ہم ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے کہ اے موسیٰ میں تیرے سوالوں کا جواب دے دوں گا، مگر جا ایک حلال جانور کا گوشت لے کے آ۔ اب حضرت موسیٰ پریشان اور کہنے لگے کہ کیا بڑی بات ہے، حلال جانور؟ میں آپ سے کچھ پروردگارہ میں آپ سے کچھ التجا کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حلال جانور کا گوشت لے کے آؤ۔ کوئی بات نہیں، میں آرام سے جاؤں گا، کہیں نہ کہیں سے حلال جانور کا گوشت لانا کون سی بڑی بات ہے۔ اب حضرت موسیٰ نکل گئے، مگر آج پورا دن گزر گیا، لیکن حضرت موسیٰ کو غور فرمائیے گا کہ حضرت موسیٰ کو حلال جانور نصیب نہیں ہوا۔ یہ خدا ہے جو پتے بھی اس کے بنا نہیں ہل سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کیا سوچے تھے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، بڑے ہی آرام سے ہو جائے گی، لیکن حضرت موسیٰ ہاتھوں میں چھری لے کے پروردگار کے پاس آئے کہ پروردگارہ میں پورے دن در بدر بھٹکا لیکن مجھے حلال جانور نظر نہیں آیا۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے پروردگار نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، حلال جانور کا گوشت نہیں لائے نا تو جاؤ حلال انسان کا گوشت لے کے آؤ۔ اب حضرت موسیٰ پریشان کہ جہاں مجھے حلال جانور کا گوشت نہیں مل رہا تھا وہاں مجھے حلال انسان کا گوشت کیسے ملے گا، کتنی بڑی مشکل ہے۔ لیکن ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ خدا پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر خدا چاہتا ہے تو ملے گا، نہیں چاہتا تو نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ملے گا تو ہے نہیں، لیکن اللہ نے کہا ہے تو جانا بھی ضروری ہے، خدا کا حکم بجا لانے کا بھی حکم ہے۔ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نکلے، اب جب نکلے تو ایک گوشے سے دوسرے گوشے، ایک دوسرے گوشے سے تیسری جگہ چلے جا رہے ہیں، جنگل میں ہی راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بیچارہ بھکاری انسان بیٹھا ہوا تھا، بڑا ہی فقیر بیٹھا ہوا ہے، جو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو تم؟ حضرت موسیٰ نے اس سے پوری کیفیت بیان کی۔ اس نے کہا کہ اچھا خدا نے تجھ سے کہا ہے کہ حلال انسان کا گوشت لے کے آؤ؟ اس نے کہا، حضرت موسیٰ نے کہا بے شک خدا نے مجھ سے ایسا ہی حکم کیا ہے، اب بھلا مجھے حلال انسان تو مل جائے مگر کون اپنا گوشت دینا چاہے گا؟ ایک مرتبہ وہ فقیر کہتا ہے کہ اے موسیٰ لاؤ مجھے چاقو دو، تم چاقو لے کے چلے ہو؟ ایک مرتبہ وہ فقیر چاقو لیا حضرت موسیٰ سے اور اپنے ہاتھوں کا گوشت نکال کے فوراً حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں رکھ
رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جا کر دے دینا میرے خدا کو۔ اب یہاں میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے خدا سے محبت۔ ہم ذرا سا روزے رکھ لیتے ہیں، ذرا سا پیاس لگ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جس میں قوت نہیں رہتی ہے۔ مگر مجھے بتائیے آج کے دور میں کوئی شخص ہے جو اپنا گوشت کاٹ کے دے دے کہ یہ خدا کی بارگاہ میں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں؟ بس ایک مرتبہ حضرت موسیٰ خوش ہوئے کہ جہاں حلال گوشت جانور کا گوشت نہیں مل رہا تھا، آج مجھے حلال انسان کا گوشت ملا۔ تھوڑی ہی دور چلے کہ ایک مرتبہ فقیر آواز دیتا ہے، موسیٰ رکو، کیا تم سے خدا نے کہا ہے کہ کس جگہ کا گوشت چاہیے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں، مجھے بس پروردگار نے کہا کہ جاؤ کسی بھی حلال انسان کا گوشت لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ وہ فقیر کہتا ہے لاؤ موسیٰ، مجھے چاقو دو، میں ہر جسم کے اپنے ہر کونے کا گوشت دینا چاہتا ہوں خدا کو، کہ نہیں معلوم کہ پروردگار کہہ دے کہ میں نے یہاں کا نہیں بلکہ یہاں کا چاہیے تھا، مجھے یہاں کا نہیں بلکہ اس جگہ کا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے جسم کا ایک ایک کونے سے، اپنے گالوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے گوشت کو نکال کے دیا کہ جاؤ میرے خدا کو راضی کر لو۔ اب ایک مرتبہ حضرت موسیٰ آئے اور آپ بہت خوش تھے کہ خدا میں نے آپ کی یہ دعا، میں نے مطلب یہ آپ کا حکم مجا لایا، کتنا مشکل کام تھا لیکن میں نے کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے جیسے ہی خدا کی بارگاہ میں آئے، ایک مرتبہ خدا سے کہنے لگے کہ پروردگارا اب مجھے بتا دے کہ تو نے اس عورت کی قسمت کیسے بدلی، اس عورت کا مقدر کیسے بدلا؟ تو نے مجھ سے خود کہا تھا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اب اس کے نصیب میں اولاد کیسے آ گئی؟ ایک مرتبہ خدا کہتا ہے کہ موسیٰ تو ابھی تک نہیں سمجھ پایا؟ ارے یہ وہی فقیر ہے کہ جو اس عورت کے دروازے پہ جاتا تھا اور وہ عورت اسے ایک روٹی دیتی تھی، وہ پھر مانگتا تھا اسے 2 روٹی دیتی تھی۔ اس نے خوش ہو کے کہا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے اولاد دے دے۔ اس فقیر نے کہا کہ جا میں نے تیرے نصیب میں اولاد دے دی۔ بس یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے جسم کی بوٹی دے سکتا ہے تو کیا میں اس کے مقدر کو چینج نہیں کر سکتا؟ میں اس کے کہنے پہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے خدا پر یقین۔ اب پہچانا آپ نے کہ آپ کو ٹینشن ہے، آپ کو پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، روزی میں پریشانی ہے، خدا پہ یقین رکھیے، کیونکہ میرا خدا ہی ہے جو ساری پریشانیوں کو سولو کر سکتا ہے۔ ہمیں کرونا وائرس جیسی وبا سے ڈرنا نہیں بلکہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ پروردگارہ ہمیں اس سے محفوظ رکھنا، جہاں کہ دنیا کے تمام شیعان ہے۔ تو بس ہمیں خدا پہ یقین رکھنا ہے کہ پروردگار تو مجھے جس حالت میں رکھے گا میں خوش ہوں، مگر میری عبادت اس سے نہ چھوٹے۔ تو بس عزیزو، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اور آج کا یہ ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا، تو پلیز ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہمیں لائیو پروگرام کرنے کے لیے سبسکرائبر کی بہت ضرورت ہے۔ تو اب میں ذاکرہ عاشفہ آپ سے رخصت ہوتی ہوں، تو ہمیں یاد رکھیے۔ خدا حافظ، علی وارث۔